अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। उस बादशाह का नाम था सब्र बादशाह। सब्र बादशाह बहुत रहमदिल था, इंसाफ पसंद था और साथ ही साथ बहादुर भी था। वो भूखों को खाना खिलाता और नंगों को कपड़े पहनाता था। चुनांचे उसके राज में कोई नंगा भूखा ना था। अल्लाह के नाम पर लाख रुपया लुटाता था और इंसाफ उसका ऐसा था कि उसके राज में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। और सखावत उसकी ऐसी थी कि लोग हातिम की सखावत के किस्से भूल गए थे। रियाया खुश थी और बादशाह को दुआएं देती थी। सबको पेट भर खाना और तन ढांकने को कपड़ा मिलता था। चुनांचे रियाया भी बादशाह से खुश थी और जहां उसका पसीना गिरता था वहां अपना खून गिराने को तैयार रहती थी। मिसल मशहूर है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। चूंकि सब्र बादशाह रहमदिल था, इसलिए रियाया भी नेक और रहमदिल थी। सब मिलजुल कर रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते ना थे। चोरी चकारी का कोई खौफ ना था। हत्ता के रास्ते में सोना उछालते चले जाओ और तुम्हारी तरफ कोई मुतवज्जा ना हो। चुनांचे कोई गुनहगार ना था, कहीं खून खराबे ना होते थे और जब जुर्म ना होते थे तो कैद खाने भी ना थे और ना जेलें थी। और यूं अमन और सुकून से दिन गुजर रहे थे। सब्र बादशाह के दारुल सल्तनत का नाम था अमन नगर, क्योंकि वहाँ बस अमन व अमान ही था। सब्र बादशाह की एक मलका थी, उसका नाम था मलका बहार। मलका बहार जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा नेक थी। बेवाओं और गरीब गुरबा का ख्याल करती और खुदा की इबादत करती। सब्र बादशाह और मलका बहार के लिए सारे सुख मुहैया थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख भी था और वो ये कि उनके कोई औलाद ना थी। मलका और बादशाह ने औलाद के लिए रो रो के दुआएं मांगी, लेकिन अब तक उनकी दुआ कबूल न हुई थी। फकीरों और दरवेशों से दुआएं करवाई थी, औलियाओं की मज़ारों पर जाकर मिन्नत मानी थी, लेकिन अब तक कुछ न हुआ था। अक्सर दफा यूं होता कि सब्र बादशाह रातों को चौंक कर उठ बैठता। क्या बात है बादशाह सलामत? मलका बहार पूछती। कुछ नहीं बहार, बादशाह जवाब देता। खुदा ने सब कुछ दिया है, एक औलाद नहीं दी। सारी खुशियां दी, एक औलाद की खुशी से महरूम रखा। ये ख्याल मेरे दिल में कांटे की तरह खटकता है कि हमारे बाद क्या होगा। गद्दी का वारिस न हुआ तो क्या होगा? मेरी गद्दी के लिए लोग आपस में लड़ेंगे और खून खराबा होगा। हाय मेरा अमन नगर हंगामा नगर बन जाएगा। बाहर बस यही ख्याल मेरी रातों की नींद उड़ा देता है कि मैंने जिस शौक और लगन से अमन कायम किया है, रियाया को खुशहाल किया है, वो ना रहेगा। रियाया को कोई संभालने वाला ही ना हुआ तो मेरी रियाया बेचरवाहे की भीड़ों की तरह बिखर जाएगी, भटक जाएगी। अल्लाह जाने क्या होगा हमारे बाद। बादशाह सलामत, खुदा पर भरोसा रखो, वो अच्छा ही करेगा। मलका बहार ने कहा। आपको रियाया का इतना ख्याल है तो अल्लाह आपका भी अच्छा ही करेगा। और सब्र बादशाह और मलका बहार ने उसी वक्त सजदे में गिरकर और गिड़गिड़ाकर उसके हुजूर में दुआ मांगी, जो सबकी सुनता है, जिसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो जरूर कबूल होती है, और जब आधी रात को मांगी जाए तो उसके कबूल होने में तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि खुदा कभी नहीं सोता और बड़ा रहीम और करीम है। दुआ मांगकर बादशाह और मलका ने सजदे से सर उठाया तो उनके गाल आंसुओं से भीगे हुए जरूर थे, लेकिन उनके दिल को इत्मीनान हो गया था। उन्हें एक अजीब तरह का सुकून मिल गया था। अब सब्र बादशाह और मलका बहार अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और चौंके दोनों के दिलों को सुकून हो गया था, इसलिए जल्द ही सो गए। और तब सब्र बादशाह को एक ख्वाब नजर आया और उसने देखा कि एक सफेद दाढ़ी और नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग, जिन्होंने सब्ज लिबास पहन रखा है, खड़े हुए हैं और उससे कह रहे हैं, सब्र बादशाह खुश हो जा कि दोनों जहां के रब ने तेरी सुन ली। मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि खुदा तुझे एक चांद सा बेटा देगा जो तेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा बहादुर और रहमदिल होगा। तू उसका नाम मुश्की रखियो कि मुश्क की खुशबू की तरह उसकी शोहरत सारे आलम में फैल जाएगी। लेकिन अगर मुसीबतें आईं, कुछ गम पहुँचे, तो सब्र करना कि खुदा जो करता है अच्छा करता है और जो करेगा अच्छा करेगा, और खुदा सब्र करने वालों के साथ है। ये ख्वाब देखा तो बादशाह की आंख खुल गई। वो दरूद शरीफ पढ़ता हुआ उठ बैठा और मलका को जगाकर अपना ख्वाब बयान किया। दोनों खुश हुए और दोनों ने सजदाए शुक्र अदा किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बादशाह का ये ख्वाब सच्चा है। और फिर वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में तब्दील होते चले गए और तब बादशाह का ख्वाब सच्चा होने का वक्त आ गया। एक दिन मलका बहार ने सब्र बादशाह को यह खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। फौरन डगर डगर और नगर नगर ढिंडोरा पिटवाया गया। ऐलान किया गया कि गद्दी का वारिस पैदा होने वाला है। आज कोई नंगा भूखा ना रहे, हत्ता कि अमन नगर का एक कुत्ता भी भूखा ना रहे।
خوشیاں منائی جائیں اور چراغاں کیا جائے۔ رعایا خوش ہوئی کیونکہ اپنے بادشاہ کو پسند کرتی تھی۔ رعایا کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امن نگری میں 3 دن اور 3 راتوں تک خوشیاں منائی گئیں۔ جشن ہوئے اور راتوں کو ایسا چراغاں کیا گیا کہ آسمان کے تارے اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ چوتھے دن بادشاہ اپنے مشیروں اور درباریوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوئے کہ جنگل میں منگل کیا جائے۔ چنانچہ 3 دنوں تک بادشاہ اور اس کے ساتھی ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے۔ جگہ بہت خوبصورت تھی، ہرا بھرا جنگل تھا جو صبح ہوتے ہی مختلف پرندوں کی آوازوں سے گونج اٹھتا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی صبح شکار کو نکل جاتے اور شام کو پڑاؤ میں لوٹتے، اور جب رات ہوتی پھر جنگل مختلف قسم کے درندوں کی آوازوں سے گونجنے لگتا۔ اسی طرح شکار میں اور ہنسی خوشی میں 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن شام کو انہیں واپس لوٹنا تھا۔ اس دن بھی صبح حسب معمول بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کو نکل گیا، اور تب ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ کے سامنے سے ایک چیتا بھاگتا ہوا نکل گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ لاؤ چلتے چلاتے ایک چیتے کا بھی شکار کر لیا جائے اور اس کی خوبصورت خال ملکہ بہار کے لیے حاصل کر لی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا گھوڑا چیتے کے پیچھے ڈال دیا۔ چیتا پھر چیتا ہوتا ہے، اس کی تیزی اور تراری مشہور ہے، بھاگتا ہے تو ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ بادشاہ کا گھوڑا بھی دوڑنے میں اپنی مثال آپ تھا۔ بہت دیر تک بادشاہ اپنا گھوڑا چیتے کے پیچھے دوڑاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے اور بہت دور چھوٹ گئے تھے، اور بادشاہ کو اس کا ہوش بھی نہ تھا۔ اسے تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح چیتے کا شکار کر لیا جائے، لیکن چیتا ایک گھنی جھاڑی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ اب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا ہے اور پتہ نہیں اپنے ساتھیوں سے کتنی دور آ گیا ہے۔ پھر دوپہر بھی ہو چکی تھی اور اسی شام انہیں امن نگری کو واپس جانا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا گھوڑا پھیرا اور اٹکل پچو راستہ تلاش کرتا پڑاؤ کی طرف چلا۔ ایک تو جنگل کا واسطہ اور پھر دوپہر کا وقت۔ ایسے وقت کبھی کبھی خدا کی دوسری مخلوق بھی نکل آتی ہے، اس میں اچھی مخلوق بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس وقت ایک پری پرواز کرتی ہوئی اور سیر کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی نظر صبر بادشاہ پر پڑی جو اپنے گھوڑے پر سوار تنہا جنگل کا راستہ کاٹ رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھری دوپہر میں یہ کون شخص ہے جو جنگل میں جا رہا ہے۔ پری نیچے اتر آئی اور اب اس نے دیکھا کہ یہ تو صبر بادشاہ ہے جن کی رحم دلی اور سخاوت کے قصے پرستان تک مشہور ہیں۔ صبر بادشاہ کو پہچانتے ہی پری زمین پر اتر آئی اور بادشاہ کے راستے میں ایک طرف کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ قریب آیا تو پری نے جھک کر سلام کیا، لیکن بادشاہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کیا خوبصورت چیتا تھا، وہ سوچ رہا تھا اگر ہاتھ آ گیا ہوتا تو اس کی خال اتار کر لے جاتا اور اپنی ملکہ کو دیتا، اس تحفے سے وہ کس قدر خوش ہو جاتی۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا، پری اور بھی آگے بڑھ کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ قریب آیا تو اس نے پھر جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھ گیا، اب بھی وہ اپنی ملکہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پری ایک بار پھر آگے بڑھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ پھر بھی متوجہ نہ ہوا۔ اس پر پری کو غصہ آ گیا، وہ دلوں کا حال پڑھ لیتی تھی، چنانچہ اس نے جان لیا کہ اس وقت بادشاہ اپنی ملکہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہی ہے صبر بادشاہ جو میرا سلام نہیں لیتا، اسے تو اپنی ملکہ ہی پیاری ہے، اس کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں سمجھتا۔ پری آہستہ سے بولی، بہت اچھا صبر بادشاہ، تو نے میرا سلام نہیں لیا اور وہ بھی اپنی ملکہ کی خاطر۔ تو لے سن، میں تجھے بد دعا دیتی ہوں، تیری ملکہ تجھ سے بچھڑ جائے گی اور یہ جدائی 1 نہ 2 پورے 14 برس تک رہے گی۔ اور یوں بد دعا کر کے وہ پری غصے میں بھن بھناتی اور اس بات پر افسوس کرتی کہ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، پرواز کر گئی۔ بادشاہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا، اسے پتا بھی نہ چلا کہ کیا ہو گیا تھا اور اب کیا ہونے والا تھا۔ صبر بادشاہ شکار سے واپس آیا تو حالانکہ تھکا ہارا تھا، لیکن سیدھا ملکہ بہار کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ کی یہ 4 دنوں کی جدائی بھی اسے شاک گزری تھی۔ بہت لطف آیا شکار میں؟ ملکہ نے پوچھا۔ ہاں بہت، بادشاہ بولا، آج ایک چیتے کا تعاقب کیا تھا کہ تمہارے لیے اس کی کھال لیتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہاتھ نہ آیا۔ گیا سو گیا، اس کا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ملکہ نے کہا، لیکن اور ملکہ نے بات پوری کیے بغیر سر جھکا لیا۔ بہار خاموش کیوں ہو گئیں؟ کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ملکہ نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ نہیں کچھ تو ہے،
हमारे सर की कसम, कहो क्या बात है? कहूँ? हाँ हाँ कहो। एक आरजू है। क्या आरजू है? कहो तो आसमान से तारे तोड़वा कर तुम्हारे महल के कंगूरों से लटका दूं। कहो तो महल की रूशों पर हीरे मोती बिछवा दूं। और कहो तो नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। फिर एक अजीब सी आरजू उठी है दिल में, कहते भी शर्म आती है। शर्म को रखो एक तरफ और बताओ क्या आरजू है तुम्हारी। देखो बाहर, हम तुम्हारी खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। बात ये है कि मेरा जी नहाने को चाहता है। बादशाह हंसा। बस इतनी सी बात? वो बोला, लेकिन मामूली किस्म के पानी में नहीं। फिर मेरा जी चाहता है कि एक बड़ा सा हौज हो, उसमें सुर्ख खुशबूदार पानी भरा हुआ हो, पानी में गुलाब के फूल तैर रहे हों और मैं उस हौज में नहाऊं देर तक। बस ये है मेरी आरजू। बस इतनी सी बात। बहुत जल्द हम इसका इंतजाम कर देंगे और अपनी मलका की आरजू पूरी करेंगे। वहाँ तो हुक्म की देर थी। खुद मलका के महल के सहन में एक काफी बड़ा हौज तैयार हो गया। हौज तैयार हो गया तो उसमें पानी भरा गया। फिर उस पानी में जाफरान और सुर्ख रंग डाला गया, यहाँ तक कि पानी लहू की तरह सुर्ख हो गया। शहर की तमाम मालनों को हुक्म दे दिया गया था कि वो बड़े बड़े गुलाब के फूल ले आएं। चुनांचे अब ये फूल सुर्ख पानी में डाल दिए गए। सुर्ख पानी से भरा हुआ लबालब हौज और उसमें तैरते हुए गुलाब के बड़े बड़े फूल अजब बाहर दिखा रहे थे। और फिर एक दिन दोपहर के वक्त मलका बाहर उस हौज में नहाने उतरी। उस वक्त वहाँ कोई ना था। मलका की सिर्फ एक राजदार कनीज हौज के किनारे बैठी हुई थी कि बाहर की आरजू पूरी हो रही थी। चुनांचे उसकी आंखों में खुशी की अजब चमक आ गई थी। मलका सुर्ख पानी में खुशी से नहा रही थी, इधर से उधर तैर रही थी और उसके काले काले और लंबे लंबे बालों की ये लंबी चोटी लाल लाल पानी की सतह पर तैरती हुई ऐसी मालूम होती थी जैसे काला नाग हो। उस वक्त फिर क्या हुआ कि दोपहर की धूप में और बहुत बुलंदी पर एक अकाब चक्कर काट रहा था। ये कोई मामूली अकाब ना था, बल्कि अकाबों का बादशाह जिन्नाती अकाब था और इतना बड़ा था कि उसे देखते ही आदमी लरस जाए। आसमानी धूप में चक्कर काटते काटते उसने नीचे देखा तो अजब तमाशा नजर आया। सुर्ख लहू जैसा पानी, उसमें चमकती हुई दो आंखें और पानी की सतह पर काले नाग की तरह तैरती हुई मलका की लंबी चोटी। अब खुदा का करना क्या हुआ कि हौज का सुर्ख पानी उस जन्नाती अकाब को खून से भरा हुआ खड मालूम हुआ। मलका गोश्त का लोथड़ा, उसकी आंखें और सर कछवा और लंबी चोटी काला नाग मालूम हुई। उसे यूं लगा जैसे खून के खड में गोश्त का एक बड़ा सा लोथड़ा पड़ा हुआ है और एक कछवा और नाग उसे खा रहे हैं। जिन्नाती अकाब के मुंह में पानी भर आया। वाह, ये उम्दा गोश्त तो मैं खाऊंगा। इसे लेकर किसी पहाड़ वगैरह की चोटी पर जा बैठूंगा और अपने मजे से हड़प कर जाऊंगा। यूं सोचकर जिन्नाती अकाब ने अपने बाजू समेटे और बुलंदियों पर से गोता मारा। वो आंधी की तरह नीचे उतरा। एक जबरदस्त और खौफनाक परछाई सी उस हौज पर उतरी जिसमें मलका नहा रही थी। उसे देखते ही मलका के मुंह से चीख निकल गई और हौज के किनारे पर बैठी हुई कनीज तो खौफ से बुत्थी बन गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, जिन्नाती अकाब ने मलका की चोटी अपनी चोंच में पकड़ी, खुद मलका को अपने बड़े बड़े पंजों की गिरफ्त में लिया और उसे लेकर सर से ऊपर उठा। तो आज की घड़ी और कल का दिन। हौज के किनारे पर बैठी हुई कनीज तो देखती ही रह गई। महल के बाहर पहरा देते हुए सिपाहियों ने जिन्नाती अकाब की गिरफ्त में मलका को देखा तो वो शोर मचाते उसके पीछे भागे। लेकिन कहाँ फजाओं में उड़ने वाला जिन्नाती अकाब और कहाँ जमीन पर दौड़ने वाले इंसान। अकाब तो ये जा वो जा, वो ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, यहाँ तक के आसमान की नीला हटों में गायब हो गया। इधर कनीज रोती पीटती बादशाह के पास पहुंची और सारा वाकया बयान किया। बादशाह तो जैसे दीवाना हो गया। वो रोने, सीना कूटने और सर पटकने लगा और फिर गश खाकर गिर पड़ा। जिन्नाती अकाब मलका बाहर को लेकर फजाओं में ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। मलका की हालत खराब थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये यकायक क्या हो गया। जमीन थी कि नीचे ही नीचे होकर जैसे डूबती जा रही थी। मलका को चक्कर आ गए थे, लेकिन वो दिल ही दिल में खुदा को याद करके अपने आप को संभाल रही थी। और फिर जिन्नाती अकाब नीचे उतरने लगा। वो नीचे ही नीचे उतरता चला गया और अब मलका को जमीन नजर आई। उसने देखा कि एक घना जंगल था और पहाड़ों का लंबा सिलसिला था और जिन्नाती अकाब उस पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी पर उतर पड़ा। उसने अपना शिकार चोटी पर रखा। उसके पंजों और चोंच में से आजाद होते ही मलका एकदम से उठकर बैठ गई। जिन्नाती अकाब जिसे गोश्त का लोथड़ा समझकर उठा लाया था, उस चीज ने न सिर्फ हरकत की बल्कि उठकर बैठ भी गई। तो अकाब एकदम से घबरा कर और उछलकर पीछे हट गया।
ملکہ نے اسے یوں خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہمت بندھی، وہ کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ ہلاتی اور اونچی آواز میں ہے کرتی عقاب کی طرف بڑھی۔ عقاب نے سوچا کہ جانے یہ کیا بلا ہے جو خود مجھے کھانے آ رہی ہے، چنانچہ وہ ایک چیخ کے ساتھ گھبرا کر اڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت دور جا کر جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ملکہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ جان تو بچ گئی لیکن اسے فائدہ کیا ہوا؟ چاروں طرف گھنا جنگل ہے، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، اور اس جنگل میں اکیلی، کہاں محل کا سکھ، کہاں کنیزیں، کہاں صبر بادشاہ اور کہاں یہ بھیانک جنگل، بھوک پیاس اور یہ تنہائی۔ پروردگار، تو نے میری جان تو بچائی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اور وہاں میرے بادشاہ کی کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ انہیں پتہ چلا ہوگا کہ کوئی پرندہ مجھے اٹھا لے گیا ہے تو وہ تو پاگل ہی ہو گئے ہوں گے۔ ہائے کتنے خوش تھے وہ کہ گدی کا وارث پیدا ہونے والا ہے، کتنے ارمان تھے انہیں اولاد کے، اب خوشی کا وقت قریب آیا تو یہ واقعہ ہو گیا۔ ہائے قسمت، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ خدا جانے اس پرندے نے مجھے کہاں لا کر پھینکا ہے۔ میرے پروردگار، سرخ پانی میں نہانے کی میری آرزو نے یہ سب کیا، کاش کہ میں اس حوض میں نہ نہاتی، تب تو اس وقت میں اپنے محل میں ہوتی۔ ہائے ہائے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا؟ اب تو ہی میری مدد کر میرے مالک، میں اس جنگل میں اکیلی ہوں، بے یارو مددگار ہوں۔ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر ان کی مشکلیں آسان کی تھیں، میری مشکل بھی آسان کر میرے اللہ۔ اور ملکہ بہار کا دل بھرایا، وہ رونے لگی، نا امیدی اور مایوسی سے اس کا دل الٹ گیا، اور وہ اونچی آواز میں اور ہچکیاں لے لے کر بے تحاشا رونے لگی۔ اور تب خدا کی رحمت جوش میں آ گئی۔ جناتی عقاب نے ملکہ بہار کو جس پہاڑ کی چوٹی پر اتارا تھا، اس سے 2 میل دور ایک اللہ والے بزرگ کی خانقاہ تھی۔ ان بزرگ کا نام تھا قطب شاہ، بڑے نیک اور بہت بوڑھے درویش تھے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے جنہیں قطب شاہ قرآن مجید اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اتفاقاً اسی شام قطب شاہ کے یہ شاگرد لکڑیاں لینے خانقاہ سے نکلے تھے اور لکڑیاں چنتے اور کاٹتے ہوئے اسی طرف آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد کے کانوں میں ملکہ بہار کے رونے کی آواز پڑی۔ اس نے فوراً سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، مانو یا نہ مانو لیکن میں کسی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، کوئی دکھیاری ہے۔ دوسرے شاگردوں نے کان لگا کر سنا اور اب انہوں نے بھی ملکہ کے رونے کی آواز سنی۔ تمام شاگرد اپنا کام چھوڑ کر اسی طرف بھاگے جس طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور تب انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے اور خدا کو یاد کر رہی ہے۔ یہ عورت اس جنگل میں کہاں سے آ گئی؟ ان میں سے ایک بولا، صورت شکل اور لباس سے تو کسی اونچے خاندان کی عورت معلوم ہوتی ہے، آؤ پوچھتے ہیں اس سے۔ چنانچہ وہ سب کے سب پہاڑ پر چڑھ کر ملکہ کے پاس پہنچے۔ ملکہ نے انہیں دیکھا تو رونا بھول گئی۔ بڑی بہن، ان میں سے ایک بولا، آپ کون ہیں؟ اس جنگل میں کہاں سے آ گئیں؟ ملکہ کوئی جواب نہ دے سکی، بس ٹکر ٹکر ان کی صورت تکتی رہی۔ کیا دکھ ہے آپ کو؟ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے استاد قطب شاہ کی خانقاہ قریب ہی ہے۔ ملکہ بہار کو یہ لڑکے بے حد پیارے لگے۔ اس نے سمجھ لیا کہ خدا نے اس کی سن لی ہے اور اس کی مدد کے لیے ہی انہیں اس طرف بھیج دیا ہے۔ ملکہ بہار نے اپنی پوری کہانی انہیں سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ قطب شاہ کے شاگرد امن نگری کا نام سن چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ صبر بادشاہ بے حد نیک اور خدا ترس تھا۔ یہ معلوم کر کے انہیں اور بھی دکھ ہوا کہ ملکہ 2 جی سے ہے۔ ایک لڑکا ملکہ کے پاس ہی ٹھہر گیا اور دوسرے نیچے دوڑ گئے۔ وہ لکڑیوں کے گٹھے لے کر واپس آ گئے۔ سب نے مل کر اور ملکہ کو سہارا دے کر پہاڑ سے نیچے اتارا اور اسے اپنے ساتھ لے کر قطب شاہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ ایک شاگرد قطب شاہ کو خبر کرنے کے لیے آگے دوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے استاد کو ملکہ کی دکھ بھری کہانی سے آگاہ کیا۔ قطب شاہ بہت بوڑھے تھے، برف کی طرح سفید ان کی لمبی داڑھی تھی، روئی کے گالوں کیسے سفید ان کے بال تھے، حتیٰ کہ ان کی بھوئیں اور پلکیں تک سفید ہو گئی تھیں۔ لیکن یہ معلوم کر کے کہ ملکہ بہار کو ان کے شاگرد لا رہے ہیں، وہ اپنی چھڑی ٹیکتے اس کے استقبال کو خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ ملکہ قطب شاہ کے شاگردوں کے ساتھ آ گئی۔ قطب شاہ کے سامنے احترام سے جھک کر انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، قطب شاہ بولے، تم کسی قسم کی فکر نہ کرو، خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ عقاب تمہیں محل سے اٹھا کر یہاں چھوڑ گیا ہے تو اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ بیٹی، اس خانقاہ میں تمہیں محل کا سا سکھ تو نہ ملے گا،
لیکن اب تم اسے ہی اپنا گھر سمجھو اور مجھے اپنا باپ۔ یہاں سے کچھ دور ایک گاؤں ہے، میں وہاں سے 2-4 لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے بلوا دوں گا۔ ملکہ بہار قطب شاہ کی خانقاہ میں رہنے لگی۔ قطب شاہ نے اسے بیٹی کہا تھا تو وہ اس کا خیال بھی ویسا ہی کرتے تھے جیسا کہ ایک حقیقی باپ کرتا ہے۔ ان کے شاگرد بھی ملکہ کے ادنیٰ اشارے پر دوڑ پڑتے اور اس کا ہر کام خوشی اور چاو سے کر دیتے تھے۔ قریبی گاؤں سے 4 لڑکیاں بھی ملکہ کی خدمت کو آ گئی تھیں اور ملکہ کے شب و روز اطمینان سے گزر رہے تھے۔ تاہم صبر بادشاہ کی یاد اسے اکثر ستایا کرتی تھی۔ یوں دن گزرتے رہے۔ ملکہ کے دن پورے ہوئے اور تب خدا نے ملکہ کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ قطب شاہ نے بچے کے کان میں اذان دی اور سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شہزادہ بے حد نیک اور بہادر ہوگا۔ اول تو اس لیے کہ وہ قطب شاہ جیسے اللہ والے بزرگ کی خانقاہ میں پیدا ہوا ہے، اور پھر اس لیے کہ قطب شاہ جیسے عالم و فاضل نے اس کے کان میں اذان دی ہے۔ شہزادے کا نام مشکی رکھا گیا، جیسا کہ ایک بزرگ نے بادشاہ کے خواب میں آ کر کہا تھا۔ خانقاہ میں عجب رونق ہو گئی۔ قطب شاہ کے شاگرد مشکی کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اسے کھلاتے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مشکی چلنے اور اب وہ لد بھد خانقاہ میں دوڑنے لگا۔ شریر بھی ایسا ہی تھا، کسی کے شانے پر سوار ہو جاتا اور کسی کی گردن سے لٹک جاتا۔ وقت گزرتا رہا، مشکی دن دونا اور رات چوگنا بڑھتا گیا، اور تب قطب شاہ نے اسے اپنے مکتب میں بٹھایا اور درس دینے لگے۔ مشکی بڑا ذہین تھا، چنانچہ وہ بڑا تیز طالب علم ثابت ہوا اور قطب شاہ نے بھی اسے شوق سے پڑھایا۔ اس کی عمر بڑھی تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ فطرتاً نڈر اور بہادر بھی تھا، چنانچہ اکیلا ہی خانقاہ سے نکل جاتا اور اکیلا ہی جنگل میں گھومتا پھرتا۔ خوف کیا ہوتا ہے اور ڈرنا کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ ملکہ بہار کی کلائیوں میں اب بھی بے حد قیمتی کنگن پڑے ہوئے تھے، اس کے سہاگ کی نشانی۔ یہ کنگن صبر بادشاہ نے خاص اس کے لیے بنوائے تھے۔ ایک دن مشکی ضد لے بیٹھا کہ اماں ان میں سے ایک مجھے دو، میں اس سے کھیلوں گا۔ ملکہ کو یہ کنگن بے حد عزیز تھے، اس کے شوہر کی نشانی تھی اور اس کی کل پونجی بھی یہی تھی۔ اس نے مشکی کو لاکھ سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا۔ ملکہ نے بھی سوچا کہ مشکی کو اس جنگل میں ملا ہی کیا ہے، اگر محل میں ہوتا تو آدھے سخن پر شہر بھر کی دکانوں کے سارے کھلونے خرید لیے جاتے، پھر ویسے بھی مشکی اس کا لاڈلا تھا۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کنگن اتار کر اسے دے دیا۔ مشکی یہ کنگن لے کر خوشی خوشی خانقاہ سے نکلا اور اسے اچھالتا ہوا جنگل میں چل پڑا۔ ویسے وہ روز ہی جنگل میں گھوما پھرا کرتا تھا، اسے قدرتی مناظر اور تنہائی پسند تھی، لیکن اس دن تو وہ کنگن اچھالتا اور خوشی سے ناچتا کودتا بہت دور نکل گیا۔ دفتن وہ ٹھٹک گیا، کہیں سے ایک بے حد سریلی آواز آ رہی تھی۔ مشکی کان لگا کر سننے لگا۔ ایسی سریلی اور مست کر دینے والی آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مشکی کا دل جھوم جھوم اٹھا، قریب ہی کوئی بین بجا رہا تھا۔ مشکی کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ سامنے جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا، آواز اسی جھنڈ کے پیچھے ہی سے آ رہی تھی۔ مشکی اسی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان چھٹا ہوا ہے اور اس میدان میں ایک مداری اکڑو بیٹھا ہوا بین بجا رہا ہے۔ مداری نے گیروی رنگ کی کفنی پہن رکھی تھی، کلائیوں اور پیروں میں پیتل کے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بین کے ساتھ ساتھ اپنا ایک پیر بھی آہستہ آہستہ زمین پر مار رہا تھا، جس کی وجہ سے کڑے چھن چھن بج رہے تھے اور یوں وہ تال دے رہا تھا۔ مشکی نے کچھ اور بھی دیکھا۔ ایک کالا ناگ مداری کے سامنے فن پھیلائے ہوئے تھا اور بین کی دھن پر جھوم رہا تھا۔ مشکی خاموش اور دمبا خود کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یکا یک مداری نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک دم سے جھپٹا مار کر ناگ کا فن پکڑ لیا۔ ناگ تڑپ گیا۔ وہ کنڈلی مارنے ہی لگا تھا کہ مداری نے قریب رکھے ہوئے ٹوکرے کے ڈھکن کو اٹھا کر ناگ کو اس میں ڈال دیا اور ٹوکرے کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیا۔ مداری اپنی کامیابی سے اتنا خوش تھا کہ اس کی گھنی مونچھیں پھڑک رہی تھیں، لیکن مشکی کو مداری کی یہ حرکت اچھی معلوم نہ ہوئی۔ اس نے ایک آزاد سانپ کو دھوکے سے قیدی بنا لیا تھا، اس بیچارے کو ٹوکرے میں بند کر دیا تھا، اسے اپنے ماں باپ سے الگ کر دیا تھا۔ اسے سانپ پر رحم اور مداری پر غصہ آ گیا۔ مداری ٹوکرا اٹھا کر جانے ہی لگا تھا کہ مشکی آگے بڑھا۔ ٹھہرو، اس نے قدرے کڑک کر کہا۔ مداری ٹھٹک گیا اور اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر دمبا خود رہ گیا۔ کیوں صاحب زادے، کون ہو تم اور اس جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ مداری نے پوچھا۔ مداری نے یوں اخلاق سے بات کی کہ مشکی کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ بھائی، مشکی بولا، یہ آپ نے بہت برا کیا۔
کیا برا کیا میاں؟ یہی کہ اس سانپ کو پکڑ کر اس ٹوکرے میں بند کر دیا۔ بیچارہ اندر تڑپ رہا ہوگا، آزاد تھا، جنگل میں آزاد گھومتا تھا، آپ نے لے کر اسے قید کر دیا۔ اس کے ماں باپ الگ پریشان ہوں گے، آپ نے یہ بڑے گناہ کا کام کیا ہے۔ مشکی جنگل میں پیدا ہوا تھا اور جنگل میں ہی پلا بڑا تھا، بہادر تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ بھولا بھالا بھی تھا، دنیا داری سے واقف نہ تھا۔ مداری بولا، میاں تم کسی دولت مند آدمی کے صاحبزادے معلوم ہوتے ہو اور اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ ہم ٹھہرے غریب، پیٹ پالنے کے لیے ہمیں سو جتن کرنے پڑتے ہیں، اور جب پیٹ پالنے کا سوال آتا ہے نا تو گناہ اور ثواب میں ہم تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ٹھہرے مداری، چنانچہ پاپی پیٹ کے لیے یہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے میاں، اس سانپ کو میں لے جاؤں گا، پہلے تو اس کا زہر نکال لوں گا اور پھر اسے لے کر بستی بستی گھوموں گا، اس کا تماشا لوگوں کو دکھاؤں گا اور لوگ مجھے پائی دیں گے اور پیسہ دیں گے، جس سے میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ میاں تمہارے لیے یہ سانپ محض سانپ ہے، میرے لیے تو روزی روٹی ہے۔ لیکن بھائی میں کہتا ہوں آپ اسے چھوڑ دیں، آخر رحم دلی بھی تو کوئی چیز ہے، تمہارے لیے ہوگی۔ میں ایسی رحم دلی کرنے لگ جاؤں تو بھوکوں مروں۔ جاؤ میاں اپنا راستہ دیکھو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو آپ پیسے ہی کی خاطر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ مداری نے سر ہلایا۔ تم اسے ظلم کہتے ہو تو یوں ہی صحیح، لیکن یہ ہے پیسے کی خاطر۔ اچھا اگر میں آپ کو پیسے دے دوں تو آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ مداری ہنسا۔ میاں تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور میرا بھی۔ یہ پیسے دو پیسے کا سوال نہیں ہے، یہ تو میری عمر بھر کی روزی ہے۔ جاؤ میاں تم کھیلو کودو اور مجھے اپنے راستے جانے دو، اور اگر میں تمہیں اتنا بہت سا روپیہ دے دوں جو تمہاری ساری عمر کے لیے کافی ہو تو؟ مداری پھر ہنسا۔ اس نے سمجھ لیا کہ لڑکا بھولا اور ضدی ہے، چنانچہ اس نے ٹالنے کی غرض سے کہا، اگر ایسا ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف اس سانپ کو چھوڑ دوں گا بلکہ پھر کبھی سانپ پکڑوں گا بھی نہیں۔ اچھا تو یہ لو۔ اور مشکی نے اپنی ماں کا کنگن مداری کی طرف بڑھا دیا۔ کنگن وزنی تھا، ٹھوس سونے کا تھا۔ پھر صبر بادشاہ نے اپنی چہیتی ملکہ کے لیے خاص بنوایا تھا، چنانچہ اس میں بے حد قیمتی ہیرے موتی اور لال جڑے ہوئے تھے، لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی قیمت کا تھا یہ کنگن۔ مداری نے یہ کنگن دیکھا تو اس کی آنکھیں چوندیا گئیں، اسے چکر آ گئے اور زبان گنگ ہو گئی۔ یہ مداری اس سے آگے کچھ بول نہ سکا۔ اب کیا کہتے ہو؟ مشکی نے پوچھا۔ یہ کنگن اگر تم مجھے دے دو تو میں اس سانپ کو چھوڑ دوں گا، اور پھر کبھی کسی سانپ کو نہ پکڑو گے؟ ہاں کبھی نہیں، وعدہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کو اس طرح ٹوکرے میں بند کر دیا جائے تو کیسی حالت ہو آپ کی؟ دم گھٹ جائے کہ نہیں؟ مشکی کو تو بس ایک ہی دھن تھی، سچ کہتے ہو میاں، گھٹ جائے دم، بلکہ میں تو مر ہی جاؤں۔ تو پھر چھوڑ دیجئے اس سانپ کو، لیکن یہ کنگن یہ لو۔ اور مداری نے مشکی کے ہاتھ سے وہ قیمتی کنگن اس طرح جھپٹ لیا جس طرح چیل گوشت کا ٹکڑا جھپٹ کر لے جاتی ہے۔ مداری نے کنگن اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور ٹوکرے کا ڈھکن اٹھا دیا۔ سانپ سر سے ٹوکرے سے باہر آ گیا اور مداری ٹوکرا وہیں چھوڑ کر بھاگا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں مشکی کنگن کے معاملے میں اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ مشکی سے پوچھ لیتا کہ یہ کنگن اس کے پاس آیا کہاں سے، کہیں چوری کا تو نہیں ہے۔ اسے تو بڑی دولت مل گئی تھی، چنانچہ وہ تو یہ جا وہ جا۔ اب وہاں جھاڑیوں کے بیچ میں چھٹے ہوئے اس میدان میں مشکی کھڑا ہوا تھا، ایک طرف خالی ٹوکرا پڑا تھا اور مشکی کے سامنے وہ سانپ فن پھیلائے کھڑا تھا، جسے مشکی نے اپنی ماں کا بے حد قیمتی کنگن دے کر آزاد کروایا تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ یہ سانپ کوئی معمولی قسم کا سانپ نہ تھا، وہ تو تھا ناگوں کے راجا کا بیٹا۔ مشکی کی طرح وہ بھی جنگل میں سیر سپاٹے کو نکلا تھا، بین کی سریلی آواز اسے اس طرف کھینچ لائی تھی اور یوں وہ مداری کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ لڑکا کسی شریف خاندان کا اور کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، ناگ شہزادے نے سوچا۔ جبھی تو اس نے رحم کر کے مجھے آزادی دلوائی، ورنہ خدا جانے میرا کیا حال ہوتا۔ ناگ شہزادہ خود بھی شاہی گھرانے کا تھا، خاندانی تھا اور شریف تھا، اور جو خاندانی اور شریف ہوتے ہیں وہ اپنے پر کیے گئے احسان کو کبھی نہیں بھولتے۔ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ ناگ شہزادے نے ہماری آپ کی یعنی انسان کی زبان میں پوچھا۔ اسے یوں بولتے سنا تو مشکی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا نام تو مشکی ہے، وہ بولا، لیکن قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس نے 18,000 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے کہ کسی سانپ کو آج ہی بولتے سنا ہے۔ مشکی میرے بھائی، ناگ شہزادے نے کہا، میں معمولی سانپ نہیں ہوں،
خدا نے ایک تمہاری ہی نہیں ایسی بہت سی دنیایں بنائی ہیں، چنانچہ ہماری بھی ایک دنیا ہے اور میں ناگ شہزادہ ہوں۔ ناگ شہزادہ؟ مشکی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں ناگوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں مشکی۔ ناگوں کا بادشاہ؟ مشکی کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں بھائی، تم نے مجھے اس ظالم مداری سے چھڑایا ہے تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ تم نے تو مجھے نئی زندگی دی ہے، اگر تم مجھے نہ چھڑاتے تو خدا جانے میرا کیا ہوتا، شاید مر ہی جاتا۔ تمہارے اس احسان کا بدلہ تو میں کسی طرح دے ہی نہیں سکتا، تاہم مانگو جو مانگنا ہے، ہیرے مانیک سونا چاندی، دنیا کے وہ خزانے جو دفن ہیں، مانگ لو اور میں دوں گا۔ بھائی ناگ شہزادے، مشکی نے کہا، میں نے نہ تو کسی غرض سے تمہیں بچایا ہے اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے، البتہ ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے، اگر دے سکتے ہو تو دے دو۔ کہو۔ مجھے تمہاری دوستی چاہیے۔ ناگ شہزادہ خوش ہو گیا۔ وہ بولا، میرے دوست، بڑی عمدہ اور قیمتی چیز طلب کی ہے تم نے۔ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتا تو اچھا دوست نہیں ملتا۔ میں آج سے تمہارا دوست ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ تم نے اپنے احسان کے عوض مجھے خرید لیا ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ اور وہ بھاگ کر قریب کی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ چند منٹوں بعد واپس آیا تو اس کے منہ میں سونے کی ایک بنسری تھی۔ اس نے سونے کی یہ بنسری مشکی کے قدموں میں رکھ دی۔ دوست، یہ بنسری میری نشانی بھی ہے اور میری دوستی کا ثبوت بھی، ناگ شہزادے نے کہا۔ اچھا۔ مشکی نے بنسری اٹھا لی جو سونے کی ہونے کے باوجود ہلکی تھی۔ دوست، جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی میں بھی تمہارے پاس رہوں گا۔ جب تم اسے بجاؤ گے اور تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، دکھ میں، سکھ میں اور مصیبت میں۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو یہ بنسری بجانا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، تو اب میں چلتا ہوں، میرے والدین فکر کرتے ہوں گے۔ خدا حافظ میرے دوست۔ اور یوں ناگ شہزادہ مشکی سے رخصت ہوا۔ اس کے چلے جانے کے بعد مشکی کو یاد آیا کہ اسے بھی خانقاہ سے نکلے بہت دیر ہو گئی تھی، چنانچہ اس کی ماں اور قطب شاہ بھی فکر کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ بھی پلٹ کر بھاگا خانقاہ کی طرف۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قطب شاہ کے پاس اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں بے حد پریشان تھے۔ ملکہ نے ایک دم سے دوڑ کر مشکی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، شکر ہے اللہ کا کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئے۔ بیٹا، تمہاری والدہ کب سے فکر کر رہی تھی اور میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ قطب شاہ بولے، کیونکہ تمہاری والدہ نے بتایا کہ تم ان کا قیمتی کنگن لے کر گئے ہو۔ ہمیں فکر بس اسی بات کی تھی کہ راستے میں کسی چور ڈاکو نے تمہارے پاس کنگن دیکھ کر خدا نہ خواستہ تمہیں کہیں۔ نہیں شاہ صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ اب کنگن میرے پاس نہیں رہا۔ ہائے اللہ، ملکہ کے منہ سے نکلا، نہیں رہا؟ کہاں گیا؟ میں نے مداری کو دے دیا اور اس کے عوض یہ بنسری حاصل کر لی۔ تم جانتے ہو مشکی وہ کنگن کس قدر قیمتی تھا اور یہ بنسری۔ ملکہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ اچھا سناؤ بیٹا۔ حالانکہ میرے خیال میں تو اب سننے کو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ جی چھوٹا نہ کرو بیٹی، قطب شاہ نے ملکہ کو تسلی دی۔ مجھے یقین ہے کہ مشکی نے یوں ہی نہیں دیا ہے۔ ہاں بیٹا، سناؤ اپنی بات۔ اور تب مشکی نے شروع سے آخر تک ساری بات سنا دی۔ قطب شاہ اور ملکہ خوش ہو گئے۔ شاباش بیٹا، قطب شاہ نے کہا، تم نے بڑا نیک کام کیا ہے۔ ملکہ بھی اپنا کنگن بھول گئی اور اس نے اپنے بیٹے کی چٹ چٹ بلائیں لے لی۔ یہاں صبر بادشاہ کا دن کا چین اور رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ ملکہ باہر کو کوئی جناتی پرندہ اٹھا لے گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب خوشی کے دن قریب تھے، جب بادشاہ کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے والی تھی، یعنی اس کے گدی کا وارث پیدا ہونے والا تھا۔ صبر بادشاہ جب بھی اکیلا ہوتا رو پڑتا، ہائے ملکہ تم کہاں ہو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا۔ کبھی وہ سوچتا، اتنا بڑا پرندہ، ہائے وہ میری ملکہ کو کھا گیا ہوگا۔ یہ خیال آتا تو بادشاہ کو لرزہ سے چڑھ جاتا۔ وزیر اسے دلاسے تسلی دیتا، لیکن بادشاہ کو کسی کل اور کسی پل چین نہ تھا۔ اس کے آدمی ملک کے طول و عرض میں دوڑ گئے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ ملکہ کو تلاش کیا تھا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا تھا۔ بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہو گئے۔ بادشاہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ملکہ مر چکی ہے۔ سب درباریوں اور وزیروں کو بھی ملکہ کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک واقعہ ہوا۔ صبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ باہر کچھ گڑبڑ ہوئی۔ کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز بھی سنائی دی۔ 2-4 پہرے دار یہ معلوم کرنے کے لیے دوڑ گئے کہ کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مداری بادشاہ سے ملنا اور ایک بے حد قیمتی کنگن اسے دکھانا چاہتا ہے۔
یہ وہی مداری تھا جس نے مشکی سے کنگن لے کر ناک شہزادے کو آزاد کیا تھا۔ اس نے یہ کنگن ملک کے بڑے بڑے جوہریوں کو دکھایا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی قیمت نہ دے سکا۔ چنانچہ مداری نے سوچا کہ اب تو اسے بادشاہ ہی خرید سکتا ہے، اور یوں وہ امن نگری میں آیا تھا۔ پہرے دار مداری کو پکڑ کر وزیر کے پاس لے آئے۔ وزیر نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ایسا عمدہ اور ایسا قیمتی کنگن اس مداری کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور پھر وزیر چونکا۔ وہ سوچنے لگا کہ بالکل ایسی ہی بناوٹ کا کنگن اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ لاکھ یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہ آیا کہ اس نے ایسا کنگن کہاں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے وزیر؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، یہ مداری ایک کنگن بیچنے لایا ہے، وزیر نے جواب دیا۔ ہماری ملکہ تو رہی نہیں، اب ہم کنگن کس کے لیے خریدیں؟ بادشاہ نے ایک آہ بھر کر کہا۔ لیکن حضور، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ کنگن پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اچھا، لاؤ دیکھوں۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کنگن بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور اسے دیکھتے ہی بادشاہ تو بے ہوش ہو کر وہیں تخت پر گر پڑا۔ درباری گھبرا گئے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا۔ شاہی طبیب دوڑ پڑا۔ بڑی کوششوں کے بعد جب بادشاہ کو ہوش آیا تو وہ رونے لگا۔ درباری حیران تھے کہ بادشاہ کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضور، آپ کے دشمنوں کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ آخر کار وزیر نے ہمت کر کے پوچھا۔ وزیر، اس کنگن کو پہچانا نہیں تم نے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نہیں حضور، البتہ مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسا کنگن پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہے، کیونکہ یہ کنگن ملکہ بہار کا ہے۔ میں نے ایسے 2 کنگن خاص ان کے لیے بنوائے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے انہیں پہنائے تھے۔ حضور، سچ کہتے ہیں؟ اب مجھے بھی یاد آیا، وزیر خوش ہو کر بولا۔ لیکن یہ کنگن اس مداری کے پاس کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے کہا۔ کیا میری ملکہ زندہ ہے؟ خدا کرے زندہ ہو، مداری کو ہمارے سامنے لاؤ۔ مداری تو بادشاہ کو بے ہوش ہوتے اور پھر ہوش میں آنے کے بعد روتے دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ اب جو پہرے دار اسے گھسیٹ کر بادشاہ کے سامنے لائے تو وہ پتے کی طرح لرزنے لگا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بھائی، گھبراؤ نہیں، بادشاہ نے نرمی سے کہا۔ ہم جو پوچھیں گے اس کا صحیح جواب دو گے، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ حضور، آپ کے سامنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے بھلا؟ مداری نے ہمت کر کے کہا۔ اگر تم نے جھوٹ نہ بولا تو ہم تمہیں انعام دے کر مالا مال کر دیں گے۔ میں سچ ہی کہوں گا حضور۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ کنگن تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور مداری نے سانپ پکڑنے اور پھر ایک لڑکے سے کنگن ملنے کی بات شروع سے آخر تک بیان کر دی، اور پھر کہا۔ حضور، جس لڑکے نے سانپ پر رحم کھا کر اور اسے آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے یہ کنگن دیا تھا، وہ کسی بڑے اور شریف خاندان کا لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مداری نے مشکی کی عمر اندازن بتا دی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں حساب جوڑ کر کہا، ہو نہ ہو یہ میرا ہی شہزادہ ہے۔ درباری خاموش تھے، مداری بھی خاموش تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا، دیکھو مداری، اس کنگن کے ہم تمہیں 5 لاکھ روپیے دیں گے اور انعام الگ۔ کئی برس ہوئے ہماری ملکہ کو ایک جناتی پرندہ اٹھا لے گیا تھا، اور پھر بادشاہ نے ملکہ کے گم ہونے کا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا تو مداری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بتاؤ، ہمارا ایک کام کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، حکم دے تو آگ میں کود پڑوں، مداری بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے، بادشاہ نے کہا۔ تم صرف یہ کرو کہ ہمارے وزیر کو اس جنگل تک لے جاؤ جہاں وہ لڑکا تمہیں ملا تھا۔ جو حکم سرکار، ہم تھوڑی سی فوج بھی ساتھ کر دیں گے، بادشاہ بولا، اور پھر وزیر سے کہا، وزیر تم تیار ہو جاؤ، فوج کے 2 دستوں کو بھی تیاری کا حکم دو۔ مداری تمہاری رہبری کرے گا۔ تم ٹھیک اس جگہ پڑاؤ ڈالنا جہاں وہ لڑکا اس مداری کو ملا تھا، وہاں تم انتظار کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ لڑکا پھر وہاں آئے گا۔ ہمارا تو خیال ہے کہ وہ ہمارا ہی بیٹا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارا بیٹا نہ بھی ہوا تب بھی ہمیں یقین ہے کہ اس سے تمہیں ہماری ملکہ کا سراغ مل جائے گا۔ مداری کی رہبری میں وزیر اور تھوڑی سی فوج منزل مارتی اس جگہ پہنچ گئی جہاں مداری کی ملاقات مشکی سے ہوئی تھی، اور وہاں پڑاؤ ڈال کر وہ سب مشکی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کا سورج بھی طلوع ہو کر غروب ہو گیا، چوتھا دن بھی رات کی آغوش میں جا سویا۔ 4 دن گزر گئے اور مشکی نہ آیا، سب کی بے چینی بڑھ گئی۔ وزیر بار بار مداری سے پوچھتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہاری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی تھی، یا پھر وہ راستہ بھول کر انہیں کسی اور جگہ لے آیا تھا۔ مداری ہر دفعہ وزیر کو یقین دلاتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے، اور پھر 5ویں دن کی صبح طلوع ہوئی۔ پڑاؤ والے بیدار ہو چکے تھے اور ضروری کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ جنگل کی گہرائیوں میں سے ایک سریلی آواز ہوا کے درش پر تیرتی ہوئی ان لوگوں تک پہنچی
सब के सब कान लगाकर सुनने लगे। कोई बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की आवाज करीब आती जा रही थी। बांसुरी बजाने वाला उनके पड़ाव की तरफ ही आ रहा था। वो सब इंतजार करने लगे। क्या ये वही लड़का हो सकता है जिसने मदारी को कंगन दिया था? और फिर झाड़ियों में से एक खूबसूरत लड़का निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में सोने की बांसुरी थी। ये मुश्की था और बांसुरी वही थी जो नाग शहजादे ने उसे दी थी। मुश्की ने उस जंगल में और अपने सामने खेमे लगे देखे और सिपाहियों के घोड़े देखे तो ठिठक गया। सरकार, यही है वो लड़का, मदारी ने वजीर के कान में कहा। अच्छा। और वजीर ने गौर से मुश्की की तरफ देखा तो सब्र बादशाह की सूरत आंखों के सामने घूम गई। वही नाक नक्शा जैसे सब्र बादशाह का बचपन। यकीनन ये मेरे बादशाह का ही शहजादा है, वजीर ने दिल में कहा। इधर मुश्की कुछ और ही सोच रहा था। ये फौज क्यों पड़ाव डाले हुए है? क्या ये लोग शाह साहब की खानकाह पर चढ़ाई करने आए हैं या इस मुल्क के बादशाह से जंग करने? अगर खानकाह पर चढ़ाई करने आए हैं तब भी, और अगर बादशाह से जंग करने आए हैं तब भी, उनका मुकाबला करना या कम से कम उन्हें रोकना मेरे लिए फर्ज है। और ये ख्याल आते ही मुश्की ने बांसुरी पटके में अड़सी, शाने पर से कमान उतारी, तरकश में से एक तीर घसीट लिया और कमान में जोड़ के तैयार हो गया। वजीर ये देख के मुस्कुराया। वो अपने शहजादे से जंग करने तो आया नहीं था, अलबत्ता वो ये देखकर मुस्कुराया था कि अकेला लड़का तमाम सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, और ये उसकी बहादुरी का सबूत है। फौज सफ बांधे तैयार खड़ी थी। वजीर ने पीछे देखकर इशारा किया और इशारा पाते ही तमाम सिपाहियों ने हथियार रख दिए और वो अब खामोश और बेहरकत खड़े थे। मुश्की ने भी अपनी कमान झुका दी। शहजादे, वजीर ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, हम आपसे और किसी से भी जंग करने नहीं आए। मुश्की ने कोई जवाब ना दिया बल्कि खामोश खड़ा रहा। हम तो सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपके वालिदैन कौन हैं। पहले आप ही बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। इस पर वजीर ने मुश्की के उन दोनों सवालों के जवाब तफसील के साथ दिए। सब्र बादशाह और अमन नगरी के नाम मुश्की ने याद कर लिए और फिर कहा, आपने मेरा नाम पूछा है तो मेरा नाम मुश्की है। रहा मेरे अब्बा का नाम तो वो मैं नहीं जानता। आप यहीं ठहरे, मैं अपनी वालिदा से अभी पूछ कर आता हूँ। और वो पलटकर भागा खानकाह की तरफ, और ऐसी तेजी से हिरन की तरह चौकड़ियां भरता भागा कि देखने वाले दंग रह गए। खानकाह में दाखिल होते ही वो सीधा मलका बहार के पास पहुंचा। अम्मा, तुमने एक बात मुझसे आज तक छुपाई है, आखिर क्यों? कौन सी बात बेटा? मैंने तो तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, मलका ने हैरत से बेटे की सूरत तकते हुए कहा। तो फिर बताओ कि मेरे अब्बा का नाम क्या है, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं और इस खानकाह में क्यों रह रहे हैं? मलका की आंखों में आंसू आ गए। वो मुश्की के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुन सकोगे बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसी तो क्या बात है कि सुन न सकूं? कोई बुरी बात है क्या? बुरी तो नहीं, अलबत्ता दुख भरी जरूर है। खामखा तुम्हें दुख होगा। कुछ भी हो, मैं आज मालूम करके रहूंगा कि मेरे अब्बा का नाम क्या है और वो कौन है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बाप का नाम सब्र बादशाह है और वो अमन नगरी के बादशाह हैं। मैं उनकी मलका हूँ और तुम शहजादे हो। मैं शहजादा? हाँ, 100% और बेशक शुबा। तो फिर हम महल के बजाय यहाँ इस जंगल और इस खानकाह में क्यों पड़े हुए हैं? क्या मेरे अब्बा जालिम हैं? क्या उन्होंने आपको निकाल दिया है? अगर ऐसा है तो मैं उनकी पूरी फौज से लड़ूंगा। अम्मा, आप नहीं जानती कि सब्र बादशाह की फौज यहाँ पड़ाव डाले हुए है। मैं समझता हूँ ये फौज उन्होंने हमें गिरफ्तार या कत्ल करवाने के लिए भेजी है। सब्र बादशाह की फौज यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ। ये सुनते ही मलका की आंखों में चमक आ गई, खुशी की चमक, और उनके रुखसारों पर रंग दौड़ गया। उन्होंने सर झुका लिया क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि बादशाह को किसी तरह यहाँ उनकी मौजूदगी का पता चल गया है और उन्होंने ये फौज उन्हें यानी मलका बहार और मुश्की को लाने के लिए ही भेजी है। मलका ने सर उठा के सामने देखा तो लड़खड़ा गई। सामने अमन नगरी का वजीर खड़ा हुआ था। हुआ यूं कि मुश्की की बातों से वजीर को यकीन हो गया था कि मुश्की सब्र बादशाह का ही बेटा है, और उसने जो कहा था कि अम्मा से पूछकर आता हूँ तो यकीनन मलका बहार जिंदा है। चुनांचे वजीर ने चंद मुंतखब आदमियों को साथ लिया और मुश्की के पीछे चल पड़ा और यूं वो खानकाह में पहुंच गया। मलका बहार को जिंदा सलामत खड़े देखा तो वजीर की खुशी की कोई हद न रही। मुश्की, मलका ने कहा और वजीर की तरफ इशारा किया, ये है तुम्हारे अब्बा के और अमन नगरी के वजीर। यही तो है जिन्होंने पूछा था कि हमारे अब्बा कौन हैं और उनका क्या नाम है। मलका ने वजीर को बिठाया और अपनी आप बीती सुनाई।
کہ کس طرح جناتی عقاب ہمیں اٹھا لے گیا اور کس طرح ہم خانقاہ میں پہنچ گئے، اور یہ کہ قطب شاہ نے ہمیں کس طرح بیٹی کی طرح رکھا۔ اس عرصے میں قطب شاہ بھی خبر پا کر وہاں آ گئے تھے۔ شاہ صاحب، وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقین کیجئے بادشاہ سلامت آپ کا یہ احسان کبھی فراموش نہ کریں گے۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض ادا کیا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ پھر ان لوگوں میں خوب باتیں ہوئیں۔ ملکہ بہت خوش تھی، وزیر بھی بہت خوش تھا، اور سبھی لوگ خوش تھے۔ چاروں طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ اب آپ اگر اجازت دیں تو ہم ملکہ اور شہزادے کو اپنے ساتھ لے جائیں، آخر کار وزیر نے کہا۔ شوق سے لے جاؤ بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے اور ملکہ کو اپنا کھویا ہوا سکھ اور سہاگ واپس مل گیا، شاہ صاحب بولے۔ چنانچہ ملکہ اور مشکی روانگی کی تیاریاں کرنے لگے اور آخر کار روانگی کا دن آ گیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قطب شاہ اور ان کے شاگردوں نے ملکہ کی ایسی خدمت کی تھی اور انہیں ان لوگوں سے ایسی انسیت ہو گئی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے ان کا دل کرتا تھا اور جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ بہرحال ملکہ باہر رو رو کر سب سے رخصت ہوئی اور اس ڈولی میں سوار ہو کر چلی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا۔ مشکی ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور یوں یہ قافلہ امن نگری کی طرف روانہ ہوا۔ قطب شاہ اور ان کے شاگرد دور تک ملکہ اور مشکی کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ قطب شاہ نے ملکہ اور مشکی کو دعائیں دی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ خانقاہ کی طرف لوٹ گئے۔ ملکہ کے دل کا عجب حال تھا۔ وہ 14 سال بعد اپنے بادشاہ کے پاس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ وزیر نے ایک گھڑ سوار کو آگے دوڑا دیا تھا۔ اس نے جاتے ہی بادشاہ سلامت کو یہ خوشخبری سنائی کہ وزیر ملکہ اور شہزادے کو لیے ہوئے آ رہا ہے۔ بادشاہ شکر کے سجدے میں گر پڑا۔ پورے محل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ خبر شہر میں پہنچی تو گھر گھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ لاؤ لشکر لیے ہوئے ملکہ اور شہزادے کے استقبال کو شہر سے باہر نکلا اور اپنی بے تابی میں میلوں آگے بڑھ گیا۔ اور جب ملکہ اور مشکی امن نگری میں داخل ہوئے تو راستوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہوئے لوگوں نے اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑی ہوئی عورتوں اور بچوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور ملکہ کی ڈولی پر اور مشکی پر اور بادشاہ پر پھول برسائے۔ یوں 14 سال بعد ملکہ باہر امن نگری میں داخل ہوئی اور یوں شہزادہ مشکی پہلی دفعہ اپنے گھر آیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔